अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रेडियो के सितारे के साथ आपकी मेज़बान आरजे अंबर सना एक दफ़ा दोबारा हाजिर खिदमत। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और ज़िंदगानी में अच्छा बेहतर और बेहतरीन करने की तगो-दो में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आज भी आपके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आपकी तमाम कोशिशों में आपको कामयाबी अता फ़रमाए। और रेडियो के सितारे पर बात कर लेते हैं जनाब। हमेशा की तरह आज भी हम रेडियो के सितारे पर ही बात करेंगे और अब तक की जितनी एपिसोड्स हम देखते आए हैं, रिकॉर्ड करते चले आए हैं और आपने जिन जिन को यहाँ पर बैठ के सुना, देखा, जाना, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना, रेडियो को जाना, ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से जाना, वो समझें कि वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं। और आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू यहाँ पे कर रही हूँ वो एक ऐसी शख्सियत है कि मैं जब भी उनका नाम सुनती हूँ, गायबाना तौर पे जब मैं मिली भी नहीं थी, जब मैं उनका नाम सुनती थी तो एक चाह होती थी कि कभी तफसील से मुलाकात हो, कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले। तो वो तजस्सुस हमारा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और अब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और डे बाय डे बहुत सारा कुछ मुझे सीखने को मिलता है। जी जनाब, बहुत सारे लोगों से आपने उनका नाम सुना और बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना कि वो एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखती हैं। सही सुना है आपने। आज उन इंस्टीट्यूट से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मैम रबिया अकरम मौजूद हैं और बहुत सारे शुक्रिया के बाद, उन वेलकम करने के बाद उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो अंबर। थैंक यू सो मच मैम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। एक्साइटमेंट देखे मैं इंटरव्यू कैसे करूंगी आपका। नहीं बिल्कुल, और अब ये इतना रिश्ता करीबी हो गया है दिलों का कि इतना मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। वो कि मेरा आना बहुत मुश्किल हुआ और बहुत मौके पे ऐसा हुआ कि हम राब्ते में यार फिर नहीं आ सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस वक्त अल्लाह ने पॉसिबल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो हमारी जो चाह थी वो स्ट्रांग थी ना, अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी अता फरमा दी और यकीनन आप सही कह रही हैं कि अब हमारा ऐसा रिश्ता हो चुका है कि अब आसानी हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो एक आपकी एक हैसियत है, जो आपकी एक शख्सियत है, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं ना, उनके सामने बोलने से पहले आपको 100 टाइम सोचना होता है कि कुछ गलत ना बोल दें, कहीं कुछ और गलती ना हो जाए, कहीं पे पकड़ ना हो जाए। प्रोग्राम से हट कर भी गुफ्तगू करते वक्त हम एहतियात करते हैं। तो मैं हिम्मत करती हूँ और प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। और आगाज़ से मैं आपसे पूछूंगी मैम कि सबसे पहले तो आप चूँकि रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, रेडियो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि रेडियो की फील्ड आपने क्यों मुंतखब की और कैसे आना हुआ? एक्सीडेंटली आ गई, शौक, या इसके ऊपर बहुत मेहनत की आपने, दुआएं मांगी और फिर रेडियो पाकिस्तान से आपने मुंसलिक होकर खिदमत आप सर अंजाम दे रही हैं? अंबर, तुम्हारी पहले तो सवाल के जवाब देने से पहले बता दूं कि भाई मैं बिल्कुल भी कोई शख्सियत नहीं हूँ। बहुत हकीर पुरतकसीर अल्लाह की एक बंदी हूँ जो रेडियो के एक अदना कारकुन की हैसियत से काम कर रही हूँ। और रेडियो का ये सफ़र गोया 3 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे पे मुश्तमिल है। रेडियो आना इत्तफाक ही था क्योंकि मैं रेडियो आना नहीं चाहती थी। मेरा ख्वाब था कि मैं लेक्चरर बनूं और मैम अगर आप आना चाहती तो क्या करती? सच्ची बात मैं बताऊं, लेकिन मेरे अंदर जो वो एक ड्रामा आर्टिस्ट और एक जो कॉम्पेयर मौजूद था, उसने मुझे गाहे बगाहे रेडियो के बज़्म तलबा वाले प्रोग्रामों से जोड़े रखा। फिर ड्रामा सेक्शन के लिए भी मैं हैदराबाद रेडियो से मैंने आगाज किया था। और ये बात है 1989 की, जिस वक्त मैं प्रोड्यूसर मुंतखब हुई थी माशाल्लाह। तो फिर मैंने हैदराबाद रेडियो अपना मैका ज्वाइन किया और वहाँ 5 साल गुजारने के बाद फिर शादी हुई और उसके बाद मैं कराची आ गई। सही, हमारे लिए ब्लेसिंग हो गई। बस कराची आने के बाद बहुत से यूनिट्स पे काम किया। रेडियो पाकिस्तान कराची, FM 93 सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट, FM 101, FM 94, बहुत सारे यूनिट्स। लेकिन उससे पहले फिर मैं 3 साल के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से वाबस्ता हो गई। यहाँ से डेपुटेशन पे सिलेक्ट हुई मैं। जबरदस्त। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। लेकिन मेरी जो अपनी फील्ड है अंबर, सच्ची बात बताऊँ, मैं ड्रामा प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा कोई करंट अफेयर्स वाला मामला नहीं था, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका में वही काम मुझे करना पड़ा, करंट अफेयर्स वाला। बहरहाल वो भी एक एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा गेन किया। अब ये है कि रेडियो के इस सफ़र के बस अब इख्तितामी मराहिल आ रहे हैं, जिंदगी रही तो, और बहुत कुछ सीखा अपने सीनियर्स से, हमने सीखा। और अंबर, लफ्ज़ों को बरतना सीखा, कैसे बोलते हैं, कैसे कहाँ पॉज देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ सांस लेना है, कहाँ तोड़ना है, कहाँ स्ट्रेस देना है अपनी बात पे, ये सब चीज़ें रेडियो ने सिखाई। अंदर एक डिबेटर मौजूद था, अंदर एक मुकर्ररा की हैसियत से अपने कॉलेज की नुमाइंदगी बहुत की, ड्रामा सेक्शन में बहुत काम किया, लेकिन बस यही था कि अच्छा प्रोड्यूसर बन के देखते हैं,
اتفاق ہوا کہ پروڈیوسرز کے جب امتحانات ہونے لگے کہ بھئی ٹیسٹ دینے ہیں آپ کو, تو ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر عنایت بلوچ صاحب ہوتے تھے, انہوں نے کہا آپ نے ربیہ MSc کیا ہوا ہے, آپ کیوں نہیں آتی ہیں ریڈیو میں؟ میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا کیا طریقہ کار ہے. کہنے لگے آپ آڈیشن دیجئے, ٹیسٹ دیجئے اور آپ آئیے. خیر ریٹن ٹیسٹ پاس کیا, انٹرویو پاس کیا, اور پھر اسلام آباد میں 6 مہینے کی ٹریننگ کی, اور اس کے بعد پھر حیدرآباد تعینات ہوئی, وہاں پروگرام کیے, بہت کام کیا امبر, اور بہت ستائش بھی ملی, بہت صلہ بھی ملا. میں کبھی نہیں کہتی لوگوں کو, میں نے کہتے سنا ہے کہ ارے تھینک لیس ڈپارٹمنٹ ہے, میں کہتی ہوں نہیں, بہت نام بہت عروج. کوئی شاید ربیہ اکرم کو نہ جانتا جو شادی سے پہلے رابعہ سعید ہوا کرتی تھی. اس ریڈیو نے مجھے یہ مان دیا, یہ وقار دیا, یہ نام دیا, میں بہت شکر گزار ہوں. اور ریڈیو کا ایک بہت ہی بجھا ہوا چھوٹا سا ستارہ ہوں جس کے تحت تم نے بلایا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک بہت کچھ نہیں کر پائے. میم آپ یہ جو آپ چھوٹا سا ایک لفظ اپنی شخصیت کے زیادہ ایڈ کر رہی ہیں نا, یہ سوٹ نہیں کرتا. وہ بظاہر مطلب چھوٹا سا میرے ساتھ نظر نہیں آتا, لیکن سچی بات ہے ابھی ہمیں الف بے سے بھی واقف نہیں ہے امبر, سچی بات میں بتاؤں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور تو پھر آپ جو ہم جیسے لوگ جو, تو پھر تو میرے خیال ہے کہ ہمیں تو بولنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں کچھ بولنا آتا ہے. تم لوگ جو آئے ہو نا, میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ جو ہماری نئی نسل ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں, یا جو ہمارے سے کم عمر نسل ہے, وہ ہم سے بہتر ہے. ان کا ایکسپوجر بہت ہے نا چیزوں سے, ان کے لیے انٹرنیٹ کی رسائی ہمارے مقابلے میں بہت جلد ہو گئی, جلد ہے, آسان ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, تو ہم لوگ وہ کتابوں تک تھے محدود, کتابیں دیکھنا, رسائل دیکھنا, اور اس کے بعد اپنے پروگراموں کی تیاری کرنا. تم لوگوں کے پاس بڑی چیزیں ہیں جس کے تحت بہت اچھے اچھے ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہو. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک زندہ دلی نظر آنی چاہیے پروگرام میں, وہ تم لوگوں کے یہاں نظر آتی ہے. ہم بہت ریکارڈڈ والے لوگ تھے کہ ریکارڈ کر کے بولنا ہے پروگرام, ایڈٹ کر کے بولنا ہے. لیکن اب چونکہ جب سے یہ FM 101 کی نشریات آئیں, تو پھر تو یہ ہوا کہ جی ایڈ لب بولنا ہے اور سارا ایکسٹیمپور بولنا ہے, جو کا تو جائے گا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. نہیں, آپ لوگوں کی جو وہ ایک سپرویژن رہتی ہے, جس طرح سے رہنمائی ملتی ہے آپ لوگوں کی جانب سے, ٹاسک ہے ہمارا. وہ صحیح معنوں میں اگر وہ رہنمائی آپ مائنس کر دیتے ہیں پروگرام میں سے, تو پھر بچتا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ کو صحیح ڈائریکشن تو دینے والے آپ ہی لوگ ہیں نا. پر بات یہ ہے کہ یہ ہماری ویلیوز ہے نا, مطلب اگر ہم یہ بھی نہ کریں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ بھی نہ کریں, بتائیں بھی نہیں, اصلاح بھی نہ کریں, تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, RJ تو کر رہے ہیں اپنا پروگرام, یا پریزنٹر یا اناؤنسر یا ڈیوٹی آفیسر یا کمپیئر, وہ تو اپنے پروگرام کر رہے ہیں. اب بحیثیت ایک پروڈیوسر میرے کیا فرائض ہیں کہ اگر اس کا شین قاف درست نہیں ہے بولنے والے کا, تو وہ میں درست کرواؤں, لیکن اس کے لیے خود میرا اپنا شین قاف درست ہونا چاہیے. میری اپنی کھوپڑی یہاں سے کمپیئر اور پروڈیوسر ہونی چاہیے. صرف یہ گلا, یہ آواز کسی کمپیئر یا پروڈیوسر کی شناخت نہیں ہے. کیا بات ہے. آپ کے یہاں موجود ہونا چاہیے کہ کیا چاہتے ہیں بھائی, آپ لسنرز کو کیا دینا چاہ رہے ہیں. صحیح, یہ ویژن کی بات ہے نا, یہ ویژن ہونا چاہیے. مطلب آپ شاید جیسے بہت سارے لوگ ہم سے بول دیتے ہیں میم کہ ہمیں بھی RJ بننا ہے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں ان کی اس بات کا کیا جواب دوں. بالکل, RJ بنتے کیسے ہیں؟ مطلب بننے والا ورڈ, وہ جو آپ نے کہا کہ اندر سے ایک آپ کے اندر وہ ساری جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے دماغ میں ہوتی ہے. بالکل, خدا داد صلاحیت ہونی چاہیے انسان کے اندر. اب پالش ہم کریں گے اسے, گروم ہم کریں گے اسے. بالکل, لیکن اگر بالکل ہی کچھ نہیں آتا, اور اگر آپ ریڈیو بھی نہیں کہیں, ریڈیو کہیں, تو پھر میں کہتی ہوں السلام علیکم, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گی بس. صحیح. دیکھیے یہ بنیادی لیسن ہے کہ اگر ریڈیو نہیں ہوتا ہے, ریڈیو ہوتا ہے. میرے پاس آئے, میں میزبان بننا چاہتا ہوں, تو میں نے کہا آپ جس میز پہ کھانا کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہماری میز ہے. میں نے کہا نہیں, وہ میز ہے, تو پھر میزبان ہوتا ہے. تو اسی طرح مطلب گائیڈ کرتی ہوں میں, باتوں باتوں میں کرتی ہوں گائیڈ, اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ دل شکنی نہ ہو, بتاتی چلوں. میرے اپنے بچے جب کہتے ہیں سوری مما غلطی ہو گئی, تو میں نے کہا غلطی ہو گئی کہو, تاکہ پھر ایک اور غلطی نہ ہو. صحیح ہے. دیکھیے یہ آپ کا جو ویژن ہے اور جو سکھانے کا, بتانے کا جو ایک انداز ہے نا میم, یہ ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو جو تنقید زیادہ کرتے ہیں, اصلاح کی طرف ذرا رجحان کم ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کو پتہ ہے ہم ایک نارمل انسان تنقید کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتا, نہ ہی پسند کرتا ہے. بالکل. لیکن اگر وہ تنقید آپ بہت اچھے سلجھے ہوئے انداز میں
اور پازیٹیوٹی کے ساتھ اور اصلاحی پہلو میں اور تھوڑا سا سویٹ ہو کے اگر آپ کریں گے تو پھر وہ یہ چیز آپ کی جو ہے نا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور میرے خیال ہے ہم تمام براڈ کاسٹرز شاید اسی لیے ہم اتنے موٹیویٹڈ رہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں بہت پازیٹیو وائبز آتی ہیں. امبر اب وہ دور ہی نہیں ہے کہ آپ ہتھوڑا لے کے کھڑے ہو جائیں سر پہ سمجھانے کے لیے. کیا تم اپنے بچوں کو اس طرح ڈانٹ کے کر سکتی ہو, کوئی بات سمجھا سکتی ہو؟ کمیونیکیشن کے اسکلز ہونے چاہیے آپ کے اندر. آپ اپنی بات کو اتنے مؤثر پیرائے میں کہیں کہ سننے والا یہ نہ سمجھے کہ کوئی آپ کی تذیق کر رہا ہے. مجھے اگر بتایا گیا, میں خود کہتی تھی, مجھے جب شروعات میں نے ریڈیو پہ کمپیئر کی تو میں کہتی تھی ہماری پہچان پاکستان. تو ہمارے ڈیوٹی آفیسر ہوتے تھے, وہ اٹھ کے آئے اور انہوں نے کہا پہچان کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں پہچان کہہ رہی تھی کیا؟ کہنے کہ جی بس وہ دن ہے اور آج کا دن میں نے کبھی پہچان کے علاوہ لفظ نہیں نکالا. تو وہ یہ انہوں نے باقاعدہ مجھے تنبیہ کی کہ یہ کیا کہہ رہی ہو, چے کے آگے دو چشمی یہ کیوں لگا کے بول رہی ہو؟ اب میں نے غور کیا, میں نے کہا اچھا دیکھو یہ ہے. پھر جب میں وائس آف امریکہ میں تھی, اب دیکھو بہت سے الفاظ اب تم لوگ جب کرو گے گفتگو کو شاید نہیں محسوس ہو. میں کہتی تھی بھئی یہ مرض لاحق ہو گیا, تو وہ کہتے تھے لاحق تو کوئی چیز نہیں ہے. میرے سینئر تھے اظہار کاظمی صاحب, لاحق ہو گیا. ہم لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں نا اس کو یہ مرض لاحق ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں لا حق. لا مانے نہیں, حق مانے سچائی, یعنی سچائی نہیں ہے. لاحق نکلا ہے ملحق سے. اسی طرح میں تم لوگوں کو جیسے میں کہتی ہوں کہ کبھی کوئی گانا سنواؤ تو اس کے ساتھ خوبصورت کا لفظ استعمال نہ کرو. بالکل ایسے ہی ہے. دلکش نغمہ کہہ دو, بہت دل فریب ہے, دل نشین ہے, بہت ہی زبردست ہے, مزہ آ گیا بھائی یہ مشہور کن نغمہ سن کے. لیکن 99% لوگ خوبصورت نغمہ, خوبصورت ٹریک, میں کیا خوبصورت وہ چیز ہوتی ہے جس کی صورت نظر آئے, جو سنائی دے رہا ہے وہ دل پہ اثر کرتے. یہ چیز یہ ہوتا ہے, مطلب اب آپ وہ جو ہوتا ہے نا کہ اصلاح آپ کرتے ہیں تو صرف اصلاح نہیں ہوتے, وہ آپ سکھاتے بھی ہو اور وہ چیز آپ کو پھر ہمیشہ ازبر ہو جاتی ہے, یاد رہتی ہے وہ چیز. اچھا میم, کیسا رشتہ ہے ریڈیو پاکستان کے ساتھ؟ بہت ہی اسٹرانگ رشتہ ہے. ریڈیو پاکستان میری پہچان. ہاں. اور ریڈیو پاکستان کو اگر آپ لائف سے لیس کرتی ہیں, تصور کر سکتی ہیں؟ ہائے بالکل مائنس ہو جاؤں گی, مجھے تو لگتا ہے بالکل. مطلب مجھے یہ خوشی ہوتی ہے نا کہ میں جس ادارے میں کام کر رہی ہوں اس ادارے کا نام میرے وطن عزیز کے نام کے ساتھ ہے. کیا بات, بس یہی کتنی بڑی ایک بہت بڑا پرائڈ ہے ہمارے لیے. بالکل ایسا ہی کہ ریڈیو پاکستان ہے ہمارے ساتھ, تو ہم ہیں اور وہ ہماری پہچان ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور میم کہاں سے سلسلہ آپ نے شروع کیا ریڈیو پاکستان میں, جس طرح سے آپ خدمات اپنی سر انجام گریجولی آپ دیتی آئی ہیں؟ ابھی آپ ہماری ڈپٹی کنٹرولر پروگرامز ہیں اس وقت ڈپٹی تو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پیوستہ آپ نے اور کیا کیا ساری بہت ہی بچپن سے, یعنی پہلے بچوں کی دنیا پھلواری پروگرام ہوتا تھا, اس میں شرکت کی. پھر طالب علموں کے پروگرام میں شرکت کی. طالب علموں سے نکلے تو جمع فکر ایک پروگرام ہو رہا تھا جو نوجوانوں کا پروگرام ہوتا تھا. اچھا, اس میں شرکت کی. پھر اس سے نکلے تو خواتین کا پروگرام ہم نے کنڈکٹ کرنا شروع کیا. ڈراموں میں صداکاری کی اور بہترین صداکارہ کا, بہترین کمپیئر کا سب کچھ ایوارڈ ملے. پھر جب ساتھ چونکہ تعلیم کا سلسلہ جاری تھا اور ماسٹرز جب کر لیا, ماسٹرز کرنے کے بعد ارادہ یہی تھا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں اپیئر ہوں اور اپنا امتحان پاس کر کے لیکچرر بن جائیں, اور جہاں سے ہم نے پڑھا ہے وہیں پڑھائیں جا کے. زبردست. خیر جناب, سندھ پبلک سروس کمیشن جب دیا, ٹاپ کیا الحمدللہ ماشاءاللہ. اور میں نے ماسٹرز ہوم اکنامکس میں کیا تھا, جو کہ اب شاید لوگ جا ہی نہیں رہے اس طرف, جو فیلڈ ایسی ہے. تو پھر سب نے کہا کہ اب آپ جوائن کیوں نہیں کریں کالج. اسی دوران میں نے ایک ٹیسٹ ریڈیو کے لیے بھی دے دیا تھا. تو پھر ہمارے جو عنایت بلوچ صاحب تھے اسٹیشن ڈائریکٹر, انہوں نے اتنا مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا, کہنے لگے کہ دیکھیں ربیہ, کتنے لیکچررز, تو 250-300 لیکچررز ہیں حیدرآباد میں جو خواتین ہیں, یو آر دا اونلی ون ہو از لیڈی پروڈیوسر. او اچھا, اب ہم ہو گئے. ہاں یہ تو بڑی انفرادیت کی بات ہے. اور چونکہ لیو ہوں میں اپنے زوڈیک سائن سے, تو اس میں ہوتا ہے کہ ذرا الگ الگ رہے, منفرد رہے. تو پھر اس وجہ سے یہ فیلڈ ہم نے جوائن کی. اور اب تھوڑا سا ریگریٹ کرتی ہوں کہ میں نے کیوں لیکچرشپ کو چھوڑا, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ امبر وہ فل ٹائم نہیں ہے. ریڈیو از اے فل ٹائم جاب. میں رات کے 2 بجے بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے میرا پریزنٹر اور میں جاگ رہی ہوتی ہوں, تو میں اس کو مطمئن کر کے جاگنے کی حالت میں بتا کے سوتی ہوں. پھر صحیح. تو لیکچررشپ میں تھوڑی چھٹیاں زیادہ ملتی ہیں. یہاں چھٹی نہ ملی, اور یہاں تو یہ حال ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, تو ہم نے تو وہی سبق یاد کیا. بلکہ میں تو یہ کہوں گی میم, آپ ادھر تو اگر آپ کی لیکچررشپ وہاں پہ رہتی تو پھر ہمیں سیکھنے کو ہمیں کون سکھاتا؟ ہاں بس وہ پھر میرے اسٹوڈنٹ سیکھتے وہاں پہ جو میں اکنامکس کے سبجیکٹس پڑھا رہی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میم, کیا پریشانی پیش آتی ہے ہم پریزنٹرس کو ڈیل کرنے میں؟ زیادہ کہاں
کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک بہترین پروگرام پیش کرنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ ان کو زیادہ پالش کرنے کی ضرورت ہے, مزید نکھار لانے کی ضرورت ہے؟ امبر دیکھو, پروگراموں کا فارمیٹ ذہن میں نہیں رکھتے نا ہمارے پریزنٹرز. یہاں مجھے تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے. مثلا اگر خواتین کا پروگرام کرنا چاہ رہی ہو تو خواتین کے ریلیٹڈ ٹاپک رکھو نا. اب خواتین کے پروگرام میں اگر تم بات کرو افغانستان کی صورتحال کی تو کون سنے گا؟ وہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے, وہ کرنٹ افیئرس والوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اسی طرح تم ایک پروگرام کرتی ہو ایوننگ ڈرائیو ٹائم, ذہن میں ہے نا, دوز ہو آر ڈرائیونگ دے آر لسننگ مائی پروگرام. اب ان کو مد نظر رکھو, ان کی سائیکی کو, اور ان کو ویسا ہی میوزک سنواؤ, تھرل ہو اس میوزک میں, کوئی ایسی بورنگ نہیں ہو, انرجیٹک سا میوزک ہو, تو تم کہو گی کہ ہاں یہ میرا پروگرام آج شو ایسا اچھا ہوا. پھر اس میں ٹاپکس ایسے رکھو جو عام فہم ہو. شیکسپیئر کے زمانے کی باتیں نہیں کرنی ہے, وہ جو میرے اور تمہارے دل کی آواز ہو. تمہیں پتا ہے کہ بال جھڑ رہے ہیں تو خواتین کو اس موضوع پہ بڑی دلچسپی ہوگی کہ بتاؤں گی اگر میں ٹپس اگر خواتین کے پروگرام میں, یا اگر کہیں ڈرائیو ٹائم کر رہی ہو تو کہیں تم نے دیکھا کہ ٹریفک جیم کی تمہیں صورتحال ملی ہے تو وہ تم بتاؤ کہ دیکھیں جی وہاں پہ آپ ڈائیورژن لے لیں, اس وقت ٹریفک وہاں بہت جیم ہے, کوشش کیجیے کہ بچا کے چلیں. یا پھر کوئی سنا رہی ہو پرانی فلمی نغمے تو پھر اس ایرا میں چلی جاؤ کہ نوسٹیلجیا سے ایک ہوتا ہے انسان کو. تو یہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو اپنے پروگراموں کے فارمیٹ کو سمجھتے ہوئے ٹاپکس کا چناؤ اور نغمات کا چناؤ کرنا چاہیے. ورنہ بالکل ایسے سدا بصہرا ثابت ہوتی ہے آواز. بولتی جاؤ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کدھر کس کے لیے کر رہی ہے. صحیح بات ہے, ٹارگیٹ آڈینس ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. صحیح. میم اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک بہت ضروری ہے. بریک ضروری ہے. اور آیا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب بھی ہم ریڈیو کے اوپر بات کرتے ہیں, اور جب آج میم موجود ہیں تو میں تو ویسے بھی بہت فمبل کر رہی ہوں اور آگے کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن چونکہ بریک کا ٹائم ہے اس دوران میں کوشش کرتی ہوں کہ میم سے مزید اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملے گا. اس وقت بھی میرا سیکھنے کا ہی پروسیس ہے, میں اس کو پروگرام کنسیڈر نہیں کروں گی. ٹائم ہے بریک کا, بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں اور سلسلہ پھر یہیں سے جاری ہو. ساری رکھتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین, ریڈیو کے ستارے کے ساتھ دوبارہ سے ہم موجود ہیں اور میرا سیکھنے کا پروسیس ہے. میں اس کو پروگرام جاتے جاتے بھی, میں نے آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا پروگرام نہیں ہے, یہ ایک لرننگ پروسیجر میرا چل رہا ہے جو کہ ہم فیس ٹو فیس میم کے ساتھ بیٹھ کے, ویسے تو ہم جب ریڈیو پہ ملاقات ہماری ہوتی ہے تو زیادہ تر پروگرام کے حوالے سے ہی گفتگو ہوتی ہے, یا ہمارے گیسٹ آتے ہیں تو ان کے نقطہ نظر کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم تشکیل دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہم لب لباب ڈسکس کر لیتے ہیں. ہاں, ایک کپ چائے ہم ضرور ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں. آج لائیو مجھے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے میم سے. تو میم یقیناً آپ نے بہت کچھ, وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں, حیات ہیں, آپ کی لرننگ کا سلسلہ وہ مرتے دم تک آپ کا رہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ جتنا کچھ آپ کے پاس ہے وہ یقیناً آپ اپنی ٹیم میں ٹرانسفر بھی کرتی ہوں گی, اور بہت سارے لوگوں کو آپ گائیڈ لائنز بھی دے رہی ہوتی ہوں گی, تو اس میں یقیناً آپ کی ٹیم کے بھی لوگ موجود ہوں گے. جس طرح اگر ہم 1-on-1 کی بات کر لیتے ہیں تو ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں میم آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں. بالکل, ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور وہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے نا. اس میں جو آفیشیل ٹیم ہے اس میں تو میں ایک ڈپٹی کنٹرولر کی حیثیت سے ہیڈ کر رہی ہوتی ہوں. مجھ سے بھی اوپر ایک اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں جو آل اوور پورے ریڈیو پاکستان کراچی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو میرے سب آرڈینیٹس میں آتے ہیں ان میں ایک پروگرام مینیجر ہوتے ہیں جن کا نام میمونہ شمیل ہے, اور وہ کتنی متحرک ہیں آپ جانتے ہیں ان کے. اس کے علاوہ ایک سینئر پروڈیوسر بھی ہیں ناہید ضمیر, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں 1-on-1 پہ, اور کافی سال, میرا خیال ہے 2-3 سال ان کو ہو گئے کہ وہ مستقل اب 1-on-1 پہ کر رہی ہیں. ان کا بیسیکلی بہت سارا جو سارا اسٹریس ہے یا فوکس ہے وہ کمرشلز پہ ہے, اور وقتاً فوقتاً دیکھتی بھی ہوگی اور سنتی بھی ہوگی کہ وہ گاہے بگاہے دیتی رہتی ہیں انسٹرکشن کہ بھئی کمرشل کسی بھی ادارے کا بریڈ اینڈ بٹر ہوتے ہیں, اور اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی مسنگ نہ ہو جائے, کہیں کوئی وقت سے الگ نہ چل جائے. مثلا اگر 11:55 پہ ہے تو ہمیں 11:55 پہ ہی پلے کرنا ہے. اگر لوز چنک ہے اور کوئی ایسا ہے جس میں کوئی نئی قید نہیں ہے, اس میں بھی خیال رکھنا ہے کہ 5 کمرشلز ہیں تو 5 کے 5 آن ایئر جانے ہیں. صحیح ہے. اور ایک وقت تو ایسا تھا امبر کہ صرف کمرشلز کے دوران میں ہمیں پروگرام کرنا ہوتا تھا.
مطلب 1 گھنٹے کے پروگرام میں اگر 45 منٹ کمرشل ہوں تو سوچو کہ آر جے کو بولنے کا کیا موقع ملتا ہوگا. لیکن ایک وقت تھا جب بہت اچھی اکانومی اور لوگوں کا رجحان بہت زیادہ تر ریڈیو سننے کے لیے, اور لوگ 101 کو سلیکٹ کرتے تھے. تھوڑی سی جو 101 میں ہلکی سی جو کمی میں محسوس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹرانسمیٹرز پرانے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری رسائی اب دور تک نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہماری سننے والی جو ایک کیفیت ہے وہ بہت واضح نہیں ہے. 101 کی نشریات کو مضبوط بنانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی جانب راغب کریں. اچھا, اس کے بعد میمونہ کی ذمہ داریوں میں تمام پروگراموں کی مینجمنٹ ہے. ارینج کرنا ہے کہ کوئی پریزنٹر کس سلاٹ کے لیے کہاں موضوع ہیں. اگر امبر ثنا بہت اچھا سویٹ ہوم شو کر سکتی ہیں تو امبر ثنا میں اتنی کوالٹی ہے کہ وہ ڈرائیو ٹائم اور مچ میوزک بھی بہت اچھا کر سکتی ہیں, تو پھر ان کو 3 جگہوں پہ ہم دے سکتے ہیں. اسی طرح ایپٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی پریزنٹر کا ہے کیا ایپٹیٹیوڈ. اب بہت ہی کوئی ریلیجس ٹائپ کی لڑکی یا لڑکا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس سے پھر ہم کوئی رنگ عارفانہ ٹائپ کا پروگرام کروائیں. کوئی بہت ہی شوق و چنچل سا ہے, پھر ہم اسے کہیں گے کہ جی مچ میوزک آپ کریں اور میوزک کے بارے میں بہت باتیں کریں. ابھی میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں ٹاپ 10 چارٹس والا سلسلہ نہیں ہو رہا, وہ ہونا چاہیے. تو یہ میمونہ, میں اور ناہید گاہے بگاہے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پروگراموں میں فارمیٹس صرف ٹاپکس تک محدود نہیں رہے, فارمیٹس کروائیں کہ انٹرویو فارمیٹ ہے. مثلا کوئی ایک بہت اچھا سا ہم سلسلہ شروع کر سکتے ہیں کپلس کو بلانے کا, اس میں ہم بات کریں خوشگوار زندگی گزارنے کے اصول پوچھیں, ان کی کسی نوجوان کے لیے کوئی پروگرام شروع کریں تو ان کی سکسیس اسٹوری پوچھیں یا ان کے تمام عزائم پر بات کریں. بالکل, یہ ضروری بھی ہے نا, بہت ضروری ہے. مطلب یوتھ کی بھی کاؤنسلنگ ہو جائے, آگے آنے والے وقت کے لیے آپ انہیں تیار بھی کر دیں, اور اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اچھا کپل ہے جس نے ایک اچھی جرنی طے کی ہو, اچھی زندگی گزاری ہو, تو وہ ایک لیسن بھی چلا جائے ان کے سامنے. جس طرح میں اکثر میمونہ سے میری بات ہوتی ہے تو میں, آپ نے اگر سنا ہو اتفاق آپ نے, تو 11 سے 1 میں سویٹ ہوم شو میں فرسٹ آور میں ماضی کے جھروکوں میں گھوم رہی ہوتی ہوں. میں ناہید اختر اور وہ مسعود رانا, نور جہاں, مہناز اور مالا اور رونا لیلا سے تو میں نیچے آتی نہیں, پھر واپس آنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں اس طرح کے میں چیزیں چاہتی ہوں کہ جو ہماری لالی ووڈ یعنی کہ جو فلم انڈسٹری نے ہماری ترقی کیا, ان میں ان سنگرز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان آوازوں کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ آوازیں ہماری آج کی یوتھ کو نہ ملے, نہ پہنچے, تو آگے چل کر ان کو کون یاد کرے گا؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل صحیح امبر, بالکل صحیح اپروچ ہے تمہاری. اور میں جس ٹیم کا ذکر کری تھی اس میں تم لوگ سب بھی شامل ہو, یعنی 38-39 میرے آر جے ایس بھی ہیں, پریزنٹرز ہیں, ڈیوٹی آفیسرز ہیں, تو یہ ہماری ٹیم ہوتی ہے. دیکھو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرانے جو ہمارے نغمات ہیں جی, ان کو ہم پرانے کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں سدا بہار. سدا بہار ہمارے لیے ذہن میں یہ ہوتا ہے بھائی یہ تو سدا بہار ہے, ایور گرین سانگز ہیں جو جب چلاؤ اس پہ پیر ایک دم سے تھرکنے لگتے ہیں, سر ہلنے لگتا ہے, چٹکی بجنے لگتی ہے. تم دیکھو جو شارٹ پیریڈ کے لوگ آتے ہیں اور سنگرز آتے ہیں, ان کے کہاں چلے گئے, وہ ایک دم سے سنائی دی اور پھر غائب. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جو ناہید اختر کو کون ریپلیس کرتا ہے؟ میم سوری آپ کی بات بیچ میں کٹ آف کر رہی ہوں. ابھی لاسٹ جو میں نے شو کیا تھا تو وہ اخلاق احمد کا گانا, وہ سونانا چاندی, او مائی گاڈ, میں آپ کو بتا نہیں سکتی میم, وہ ڈیورنگ پروگرام میں نے اس کو پلے کیا, اور جس انداز میں وہ گانا گایا گیا ہے, وہ جو فیلنگس تھی, مجھے واپس آ کر نا دوبارہ پروگرام کرنے میں مجھے بڑی تھوڑی سی دقت پیش ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم جب اپنے یوتھ کو یہ سارے نام, اگر میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں برج بنایا گیا ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں, ورنہ آپ مجھے بتائیں پاکستانی نغمات موسٹ آف دی چینلز میں نہیں کرتے, نشر نہیں ہوتے, پیور پاکستان ہی کرتے ہیں. جی ہاں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں کسی اور کنٹینٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی ریچ میوزک ہے پاکستانی, بہت زیادہ, بہت کلیکشن ہے ماشاءاللہ, ہم مہینوں چلا سکتے ہیں وداؤٹ ریپیٹنگ دیم. بالکل اتنا ہے ہمارا اچھا ذخیرہ, اور بہت کچھ ہمارے پاس سیو ہے الحمدللہ ہماری لائبریریز میں. آڈیو لائبریری اتنی بڑی ہے امبر اسلام آباد میں کہ تم اندازہ نہیں کر سکتی. اقبال بانو کا صرف دشت تنہائی لوگ پلے کر رہے ہوتے ہیں, یا تو لاکھ چلی رہی گوری تھم تھم کے, وہ غزلیں اقبال بانو کی موجود ہیں, سنو تو بس سنتے ہی میں تو سچی کہیں کھو جاتی ہوں. بالکل ایسے ہی ایک وہ صحیح شاعری ہے اس کے اندر نا, آپ اس کو شاعری جو ایک لفظ ہے, ہر ایک لفظ دل پہ اثر کرتا ہے. اور امبر غزل کی گائکی
گیت کی گائکی, نغموں کی گائکی, پاپ سنگنگ, ہر ایک کا ایک اپنا الگ ہے نا انداز. اب کیا غزلوں کو اگر آپ پاپ اسٹائل میں گانے لگیں تو ہو نئے کپڑے بدل کے جاؤں گا, بھئی یہ نہیں ہے نا, ہر ایک کا الگ اسٹائل ہے. آپ ریپ کا نام دے دیں. ہاں جی, ریپ کا نام دے دیں, اور لوگوں نے کیا. لیکن میں جو یہ دیکھتی ہوں, ہمارے ظاہر ہے وہ ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے لیکن بہت اچھا فیوژن جو کر رہی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے اور ہونا چاہیے پرانے نغمات کو ریڈو کرنا, اور بہت اچھا وہ ایک سلسلہ جاری ہے. اور میرا خیال ہے تم لوگوں کی پلے لسٹ میں وہ نغمے بہت زیادہ تعداد میں شامل بھی ہوتے ہیں. میری پلے لسٹ میں تو میم نازیہ حسن آپ کو بہت اچھا لگتی بھی ملیں گی. بالکل. اور نازیہ حسن کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ لیجنڈ, اور میں آئی وش کہ اگر وہ ابھی حیات ہوتی تو بس کسی طرح ان سے انٹریکشن ہو جاتا. زہیب کے ساتھ تو میں کر چکی ہوں 101 پہ انٹرویو, زہیب آئے تھے. ہاں, نازیہ جا چکی تھی اس وقت تک, اور زہیب آئے تھے. پھر اس طرح کے میم, اور پاکستان کے کتنے بڑے نام آپ کے ساتھ جن سے آپ کو شرف ہوا, آپ نے ان کا انٹرویو کنڈکٹ کیا؟ ہاں, بہت لوگوں سے کام کرنے کا اور انٹرویو کرنے کا. انور مقصود صاحب کے ساتھ میں نے پروگرام بہت کیے. اس میں ایک پروگرام کرتے تھے ہم سی پی یو میں, شب بخیر کے نام سے. اچھا, انور مقصود کو میں کہوں گی, انور مقصود جو ہے وہ ریڈیو کی پرسنالٹی نہیں ہے ہیں. جب میں کہہ رہی ہوں نا امبر, تو میرا نون غنہ بھی تمہیں سنائی دینا چاہیے. انور بھائی جب بات کرتے تھے تو ان کا آخری بیچ میں, تو میں یہ کہتی تھی ذرا سا اونچا بولی, بول تو رہا ہوں. میں نے کہا آپ کا ہوں نہیں آیا. تو یہ ہے. پھر مہتاب اکبر راشدی صاحبہ کے ساتھ بہت پروگرام کیے, خوشبخش شجاعت کے ساتھ بہت پروگرام کیے, اور اس کے علاوہ عمر شریف ہمارے یہاں پروگرام میں آئے, ان کا انٹرویو کیا. اور انٹرویوز تو بہت کیے ہیں بھائی, نام شاید یاد بھی نہ ہو. ایک ٹی وی چینل ایک کرتا تھا جان کا پاکستان, وہ ہم کرتے تھے, تو وہ باہر سے آیا ہوا تھا وہ بندہ, اور اس کا انٹرویو کیا. ریما اور میرا اور پتہ نہیں کون کون, بہت لوگوں کو کیا ہے. آن لائن بہت سارے لوگوں سے رہا. لیکن مجھے بہت شوق تھا کہ مشتاق احمد یوسفی سے کبھی ملاقات ہو, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ سنتے تھے پروگرام میرا, اور وہ پھر رائے دیتے تھے. اچھا, بہت اچھا بھائی, بہت اچھا, بڑا مزہ آیا. انور مقصود نے جو یہ قصہ, کیونکہ وہ ایک عہد یوسفی میں جینے والا جو ایک معاملہ تھا, وہ بڑا اچھا رہتا تھا اس میں. لیکن بس اب آگے کے سفر میں گانوں کی طرف زیادہ مائل ہو گئے. صحیح. اچھا میم, گھر میں وہ والا حساب تو نہیں ہے, گھر کی مرغی دال برابر؟ قسم سے بہت زیادہ ہے. مجھے ابھی بھی مجھے پتا ہے بہت اچھا بیان کر سکتی, منظر کشی آپ بہت اچھا منظر کشی میں کر سکتی ہوں. نہیں تو تمہیں کیوں بلایا ہے ٹی وی پہ؟ میں نے کہا وہ بس ایسے ہی, وہ بیچاری کرتی ہے محبت امبر مجھ سے, تو اس نے کہا آپ آئیں. نہیں تو تم لوگ ریڈیو والوں کو کیا؟ میں نے کہا وہ پوری سیریز کر رہی ہے ریڈیو کے ستارے, اب دیکھنا تم بیٹھ کے. تو کہنے تو پھر وہ تو ستارے آتے ہوں گے نا. میں نے کہا ہاں نہیں, اس وقت اس نے چاند کو بلایا, اور وہ بھی 14ویں کا چاند. تو وہ واقعی صحیح بات میں بتا رہی ہوں, گھر کی مرغی بالکل دال سبزی برابر ہوگی. زبردست. میم یعنی کہ گھر میں انسٹرکشنز نہیں چلتے؟ بالکل بھی نہیں. اور بلکہ جب کچھ کہنے کی اصلاح کرنے کی نوبت آتی ہے, کبھی ہسبینڈ کی کروائی ہے؟ نہیں توبہ کرو, ہسبینڈ کی کرواؤں گی تو کہیں گے چلو بس بند کرو, لائبریری اپنی بند کریں, ڈکشنری. لیکن بیٹا ہے میرا جو کہتا ہے کہ مجھے پلیز آپ آئیڈیاز دیں, اور وہ اردو میں دلچسپی ہو, جان ایلیا کو پڑھتا ہے, فیض صاحب کو پڑھتا ہے, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم ایک میں تو آئے. تو میم ریڈیو میں کبھی ان کا شوق نہیں ہوا آپ کو دیکھ کر کے آپ ریڈیو پہ بھی آئے؟ نہیں لائی امبر, میں ہاں نہیں چاہتی تھی کہ پڑھائی سے ہٹ کے اور وہ ادھر مائل ہو جائیں ایک دم, کیونکہ وفا جو بیٹی ہے میری وہ تو ڈاکٹر بن گئی, اس کا تو وہ ابا پہ گئی ہے اکیڈیمکس کی سائڈ پہ, لیکن یہ بیٹا جو ہے نا اس کو بہت شوق ہے. لیکن میم دیکھنا ہم تو سننا چاہیں گے نا کہ جو گھر کی ٹریننگ ہوئی ہے اور جو ان کے اندر شوق ہیں, آپ جس طرح بتا رہی ہیں, فیض پڑھتے ہیں, ساری چیزوں کی ان کے پاس یقیناً انفارمیشن ہوگی, تو میرا خیال ہے پوئٹری کا 1 گھنٹہ تو نکل آپ ایڈجسٹ کروا سکتی ہیں ان لوگوں سے. نہیں وہی جیسے آپ کے یہاں سرتاج ہیں, ایسے ہی وہ سرتاج ہمارے بھی سرچارج ہیں, جو پھر کہیں گے کہ بس آپ ہی محدود رہیے, باقی نہیں. باقی اہل خانہ کو آپ. میمونہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم کپلس کا پروگرام شروع کریں گے تو آپ کو ڈاکٹر اکرم کو بھی بلائیں گے. میں نے کہا نہیں آئیں گے بہن, نہیں آئیں گے. اچھا ہاں, وہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل شوق اگر نہیں ہے تو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے امبر, ان کی فیلڈ ہی ڈفرینٹ ہے بالکل, اور روکھا مزاج, اور وہی ڈاکٹری اور میڈیسنز اور وہی. تو میم آپ کو الاؤ کر دیا انہوں نے شادی کے بعد؟ ہاں, کوشش کی تھی کہ شادی کے بعد کہ انہوں نے کہ میں چھوڑ دوں جاؤں. اچھا. ہاں, تو وہ پھر بڑا میں نے کنونس کیا کہ دیکھیں ابھی تو شادی ہوئی ہے, بچے ہوئے, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر بچے ہوئے, ابھی تو میں نے میڈ رکھ لی ذرا یہ. پھر امبر ایک وقت آتا ہے نا جب میں کہتی ہوں کہ بھائی اب تو کم وقت رہ گیا, اب چھوڑیں گے بہت نقصان ہوگا. تو وقت گزر ہی گیا, دیکھو 27-28 سال اسی طرح گزر گئے. ریڈیو میں 33-32 سال ہو گئے. ماشاء اللہ. کیسا رشتہ ہے میم ریڈیو کے ساتھ؟ بہت ہی اچھا, بہت اسٹرانگ. آپ اس کو 1 لائن میں کلوز کر سکتی ہیں, کہہ سکتی ہیں؟ ریڈیو میری ذات کا ایک اٹوٹ انگ ہے, یقین مانو.
میں نہیں رہ سکتی. میں یہی کہہ رہی تھی, آج میری ایک لسنر سے بات ہو رہی تھی, وہ مجھے کہی تھی کہ میم آپ کیسے سنتی ہیں. میں نے کہا میں تو آج کل انٹرنیٹ پہ. کہنے لگی نہیں آپ ایک اچھا ریڈیو لیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں سے ملے گا. میں نے کہا ضرور, میں اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ریڈیو سنا کروں گی. زبردست. میں تو میم جو ابھی آپ تھوڑی آپ کی صحت خراب تھی, تو چھٹیوں میں کیسے گزرتا ہے میم؟ امبر میمونہ مستقل میرے رابطے میں تھی, اور وہ میں اس کھانسی کے دوران بھی سانس میرا پھول رہا ہوتا تھا, لیکن میں انسٹرکشنز ان کو دیتی رہتی تھی. میں نہیں, اور دھنک والوں سے تو میں بالکل بھی دور نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہاں میں اکیلے سب کچھ دیکھ رہی ہوں. تو وہ بھی بیچارے بہت زیادہ ایکنالج کرتے ہیں کہ میم آپ کو جب کہو آپ فوری طور پہ جواب دیتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہے بس. لیکن امبر میرا خیال ہے کہ میری ہیلتھ متاثر ہوئی اس کی وجہ سے نا. میں بہت زیادہ چونکہ بہت گھسی ہوئی ہوں جسے کہتے ہیں نا ریڈیو میں, تو میں اپنے اوپر بہت زیادہ نہیں توجہ دے سکی. ذات نفی ہو جاتی ہے, نفی ہوتی ہے. مطلب مجھے چاہیے کہ مجھے 1 گھنٹہ واک کے لیے نکالنا ہے, لیکن میں نہیں نکال پاتی ہوں. اور مجھے اچھی سلیپ لینی چاہیے, تو میں سو نہیں پاتی ہوں بہت زیادہ. یہ والے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اب شکل پہ بھی اس قدر بڑھاپے آ گئے ہیں کہ بتا نہیں سکتے. ایسی کوئی بات نہیں. نہیں دیکھیں, سدا بہار کا ورڈ آپ یاد رکھیں. نہیں میم, آپ بھی ہمارے لیے سدا بہار ہیں, کیونکہ انسان کا دل جوان ہونا چاہیے. ہاں, یہ یہاں سے اللہ کا شکر ہے ابھی بڑھاپا نہیں آیا. تو بس وہ, ورنہ کچھ لوگوں کو میں نے بہت ینگ ایج میں جو ہے نا, بس اب تو دل نہیں چاہتا, کر لیا دیکھ لیا, اتنی ڈی موٹیویٹڈ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی وہ ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو آپ سے تو ہمیں تحریک ملتی ہے, آپ ایک بہت ہی محرک حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آگے جو سفر ہے وہ مزید کامیابیوں کی جانب ہو. آمین. آگے کیسا فیوچر دیکھتی ہیں میم فی الحال جو ابھی کنڈیشن, جس طرح آپ نے بات کی کہ 101 کی جو ریچ ہے وہ بہت سارے لوگوں تک کی ایکسس میں نہیں آتا ہے سننے میں. بس امبر اب بہت زیادہ اس میں سرپرستی کی ضرورت ہے. ہاں, آپ اپنے علاوہ اپنے بعد آپ کس کو دیکھتی ہیں کہ جو بہت اچھے طریقے سے انداز میں اس کو لے کے چل سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہاں, جو فیمیلز اس وقت میرے ساتھ ہیں اس میں میمونہ کو میں دیکھتی ہوں کہ میمونہ میں کام کرنے کی ایک جسے کہتے ہیں نا اپروچ ہے, ایک اس کا مزاج ہے کام کرنے والا, اس کے اندر بیزاری نہیں آتی ہے. اگر وہ کسی کو کہو تو پھر وہ ایسے میم یہ بڑا سخت ہے کون کرے, لیکن میمونہ کرنا چاہتی ہے. آلدو اس کے بہت سارے بیچاری کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں, لیکن شی وانٹس ٹو ڈو کہ ہاں نہیں میم یہ بھی کریں گے انشاءاللہ, میں یہ بھی کروں گی. ہیلتھ کا بھی اس کا معاملہ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کرنا چاہتی ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے. اور اگر لڑکوں میں ہمارے یہاں ہے اعتصام بہت اچھا ہے, اس کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. اور میں یہی کہتی ہوں کہ اعتصام تم ابھی بہت جلدی بیزار نہیں ہونا, تمہیں کام کرنا ہے, تمہیں رہنا ہے, تمہیں آگے بڑھنا ہے. اور وہ اتنا اچھا بڑا کیریکٹر کرتوغل کا کر رہا ہے, تو میں نے کہا تم نے ابھی سے بہت شہرت کما لی ہے, لیکن اس میں کہیں غرور کا شائبہ تک نہ آنے دینا. بالکل, کیونکہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. کیا بات ہے, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. یہ وہ باتوں میں, گفتگو میں ہمیں یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. بس سیکھنے کی اور چاہ ہونی چاہیے, طلب ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں. ٹائم ہے بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں اور میم کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ دوبارہ یہیں سے جوڑیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ریڈیو کے ستارے میں ہم موجود ہیں اور بہت اچھی کارآمد گفتگو ہو رہی ہے اور سیکھنے کا ایک سلسلہ ہے. اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر والا جو ہمارا سیشن ہے میم سے اور کیا کیا میں باتیں کروں. تو ایسے میں خیال آیا کہ چونکہ میم 101 سے وابستہ ہیں اور اپنی سروسز دے رہی ہوتی ہیں, ہمیں بھی بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں. تو بینگ اے براڈ کاسٹر, اگر میم میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ 101 کی براڈ کاسٹر ہیں اور آر جے ہیں, تو آپ کون سا پروگرام چوز کرتی ہیں اپنے لیے؟ اچھا ہاں امبر, میرا مزاج ہے کہ اگر میں 101 کی پریزنٹر کی حیثیت سے آؤں تو گیت غزل ٹائم کروں. گیت غزل ٹائم کروں. وہ رات کے پہر جب اشعار ہوں, نغمات ہوں, غزلیں ہوں, گیت ہوں, تو پھر انشاءاللہ تم سنو گی تو تم کہو گی کہ ہاں میم یہ واقعی اس پروگرام کے لیے تو ہم ترس رہے تھے. آپ شروع کریں میم, کیوں نہیں کرتی ہیں؟ وہ پھر آر جیز کہیں گے کہ اچھا میم پھر ہم چلتے ہیں. تو وہ میں عاصم بشیر کے ساتھ جب اس کا پروگرام ہو رہا تھا بہت کانٹیکٹ میں رہتی ہوں کہ ہاں یہ والا پڑھنا, یہ قطعہ اس طرح پڑھنا. ابھی بھی کل وہ بہت اچھی طرح پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو تھمز اپ دیے تو بہت خوش ہوا. دوران پروگرام جب مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو پھر میں تھمز اپ دیتی ہوں کہ بھائی بہت اچھا ہو رہا ہے. میم مجھے کب ملیں گے تھمز اپ؟
अंबर तुम्हारा चूंकि दौरान में होता है प्रोग्राम, ऑफिस आवर्स के दिन के, तो वो मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से नहीं सुन पाती. सही, ऑफिशियल मैटर्स भी आप देख रहे होते हैं. और ड्राइव टाइम में जब सुनती हूँ तो एक आध दफा फिर मैंने तुम्हें गाइड भी किया कि ये अल्फाज इस तरह करो. तो ये है इंशाल्लाह कंसंट्रेशन से जिस दिन सुनूंगी थम्स अप मिलेंगे जरूर मैम, क्योंकि मेरा ये ख्याल है. और मैं कहती हूँ बबांगे दौल कहती हूँ कि अंबर सना का जो शुमार है वो बहुत अच्छे आरजेज में हैं जो अपने प्रेजेंटर्स साथियों के अलावा अपने लिसनर्स को साथ लेके चलती हैं. थैंक यू मैम. और एक अच्छी कोऑर्डिनेशन तुम्हारे अपने साथियों से होगी ना अंबर, तो तुम पीस ऑफ माइंड के साथ प्रोग्राम करोगे. बिल्कुल ऐसे ही है, तुम्हारे ऊपर कोई टेंशन नहीं होगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम किसी के लैग पुलिंग में नहीं मसरूफ, बिल्कुल तुम किसी के बैक बाइटिंग में नहीं मसरूफ. तो अब तुम यहाँ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो. वो लोग जो इन नेगेटिव चीजों में मुलव्वस रहते हैं ना अंबर, उनके ना चेहरों पे सुकून होता है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, तो तुम कहोगी कि क्या इस्तराब क्यों है ये क्यों इतने मुस्तरब है, इस्तराबी कैफियत में रहते हैं मुस्तकिल परेशान. मतलब खुद उनके चेहरे से सब कुछ यहाँ होता है बिकॉज दे आर नॉट डूइंग गुड, दे आर नॉट थिंकिंग गुड. उनके अंदर अंदर कुछ चल रही होती हैं. तो मैं यही कहती हूँ कि यार अल्लाह के वास्ते साजिशों को जरा एक तरफ करके रखो. हम प्रोग्रामर्स हैं, हमें प्रोग्रामों पे तवज्जो देनी है. हमें ये नहीं पता कि आज अंबर कैसे कपड़े पहन के आई है. हम तो माइक्रोफोन के सामने उसको बिठाएं और उसकी आवाज़ मेलोडियस लगे, उसके कानों में रस घोलने वाली आवाज़ हो, तो बस वो मेरी बड़ी पसंदीदा प्रेजेंटर है. वरना आप सच बन के आ जाएं, आप बहुत शदीद किस्म के अच्छे अच्छे मलबूसात में आए, मेकअप करके आए, और आप यहाँ से खाली हो तो फिर मेरे किस काम की. बिल्कुल ऐसे ही है. और एक दो प्रेजेंटर्स हैं जिनको मैं गाहे बगाहे टोकती रहती हूँ कि आप दौरान प्रोग्राम, अब तुम मुझसे गुफ्तगू कर रही हो ना अंबर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझे देख रही हो, हम दोनों का फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है जी. बातें करते करते तुम उठ के एकदम से मेरे से बातें करते करते मोबाइल देखने लगो, तो मैं भी ये कहूँगी ना कि अंबर को मेरी किसी इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं है. तो जब इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो गौर से तो सुने. अब एक ही सवाल एक प्रेजेंटर ने 3 बार पूछा तो उसने कहा क्या अब ये रिकॉर्ड करके दे दूँ आपको जवाब, आपको याद नहीं रहा, मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ. तो वह बहुत ज़्यादा बिल्कुल प्रेजेंट माइंडेड होना चाहिए. ये नहीं है कि आप आ रहे हैं तो आपके घर में अभी जाना है तो प्याज लेते हुए जाना है घर या अपने काम नहीं. ये नहीं, एक तरफ रख दो, वो 2 घंटे बिल्कुल लिसनर्स को दो. लिसनर्स को ईमानदारी के साथ बिल्कुल होनी चाहिए. और वो भी आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप जितना साजिशों से दूर रहेंगे उतना ही आप पुरसुकून रहेंगे. यकीन मानो अंबर, तुम घर में भी देख लो और अपने प्रोफेशन में भी देख लो. ऐसे ही है मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. पीस ऑफ माइंड रहता है. मैं तो नहीं, सच्ची बात है, मैं परेशान नहीं होती हूँ. मैं कहती हूँ क्यों भाई, अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है, अगर मुझे कोई काम सौंपा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अंबर बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क मुझे दिए गए और वो मैंने पूरे किए. और रेडियो पाकिस्तान की शायद मैं वाहिद प्रोड्यूसर हूँ जिसको 3 नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिले. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. उसका करम है रब्बुल इज़्ज़त का, जिसने मुझे इज़्ज़त अता फरमाई. और अगर मैंने किसी प्रोफेशन का इंतखाब किया तो मैंने कोशिश की कि उससे इंसाफ कर सकें. ऑल्दो लोग कहते हैं कि तुम पागल हो, इतना क्या करती हो यार, लाइट लिया करो. मैंने कहा नहीं भाई, लाइट नहीं ले सकती मैं. डीप जाना पड़ता है जब ही कहीं कोई एक रबी अकरम बन गई. बिल्कुल ऐसे ही मैम, जिस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है और जो प्रोफेशन आपको नाम देता है, आपको आपकी रोजी मुंसलिक हो जाती है उसके साथ. बिल्कुल ठीक है. आपकी इज्जत, आपका इमेज, आपकी फैमिली, बिल्कुल आप सारी चीज़ें एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है. आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो वैसे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं बनता भी नहीं है. बिल्कुल नहीं कर सकते. तो ये जो आपने भी बात की कि प्रेजेंटर का, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पे. बहुत सारे प्रेजेंटर्स ऐसे हैं जिनका फोकस्ड सिर्फ गाने होता है और टॉपिक बहुत सरसरी सी होती हैं. अब दिल तो चाहता है कि हम बहुत कुछ बोलें, लेकिन और मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैम तनकीद बराए इस्लाह हो, ज़्यादा बेहतर है. लेकिन लोग अनफॉर्चुनेटली तनकीद बराए इस्लाह भी सुनना नहीं चाहते हैं. तो वहाँ पे फिर नहीं समझना चाहिए. और वो फिर वही वाली बात हो जाती है मैम, फिर शायद सामने वाले को लगता है कि अच्छा ये बहुत बड़ी उस्ताद आ गई हैं जो हमारे अंदर खामियां निकाल रही हैं, हमें सिखा रही हैं. जबकि मैं तो ये समझती हूँ कि जितनी आप मुझे मेरी लैकिंग बताएंगी उतनी आपकी मोहब्बत मुझसे नजर आएगी. मतलब मैं अगर चाहूंगी, मुझे क्या फायदा होगा अगर मैं किसी को टोकूंगी और उसकी इस्लाह करूंगी, तो मुझे तो नहीं ना. इस्लाह जिसकी की जा रही है, he or she should be thankful. बिल्कुल मैम, थैंक यू, आपने बताया. इंशाल्लाह अब नहीं, अब बुरा मान के अगर कोई बैठेगा तो फिर वो कभी अपने आप को दुरुस्त कर ही नहीं पाएगा. हाँ, मतलब वो फिर आपने बताना छोड़ देना है, आपने गाइडलाइन देनी छोड़ देनी है, बस ठीक है. और फिर आप बैठ गए कंसोल पे आके, आप बैठ गए प्रोग्राम करने के लिए, तो अब माइक से अपना रिश्ता उस्तवार कीजिए. आप सेल्फियां लेने में अगर लगे रहेंगे तो फिर प्रोग्राम की तरफ कंसंट्रेशन नहीं रहेगी. फिर न्यूज आवर पे न्यूज आपसे मिस हो जाएंगे. टाइम चेक मिस हो जाते हैं. बिल्कुल, इसलिए फिर कमर्शियल्स
کی کمپلینز بھی آ رہی ہوتی ہیں. پھر اسی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ زیر عتاب آتا ہے ایک انسان اور پھر آہستہ آہستہ اسے پھر کارنر کر دیا جاتا ہے. حال ہی میں ہوئی ہیں مثالیں ایسی جس کی بنا پہ سچی بات ہے ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور پھر جس کا شعبہ کمرشل والا ہے وہ خود بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں, اور اس کی بنا پہ ہمیں بہت سے پرابلمس فیس کرنے. کیونکہ میم ہر ایک بندہ اپنی اپنی جگہ پہ آنسریبل ہے نا, بالکل آنسریبل ہے, تو اس کو تو اپنے حصے کی چیزیں بتانی چاہیے. اچھا میم, سب سے زیادہ مشکل اس پوری جرنی میں آپ کو ریڈیو پاکستان سے منسلک رہتے ہوئے سب سے زیادہ مشکل آپ کو کب اور کہاں پیش آئی, اور پھر آپ نے اس کو کس طرح سے مینیج کیا؟ امبر, وہ ایک دور تھا مشکل والا, وہ وقت تھا جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے, اور اتنے چھوٹے تھے کہ مطلب 1.5-2 مہینے کی بچی کو چھوڑ کے مجھے آفس جانا پڑتا تھا. اب تم اندازہ کر سکتی ہو لیکٹیشن کا وہ پیریڈ ہوتا ہے, میں کس طرح وہاں 8 گھنٹے گزار کے اور گھر جسے کہتے ہیں نا دیوانہ وار میں واپس آتی تھی. وہ بہت ہی ٹف پیریڈ تھا, اور وہ میں نے گزارا ہے. لیکن ہیڈز آف ٹو مائی ہسبینڈ جنہوں نے سچی بات ہے بہت کوآپریٹ کیا, اور بچوں کی تربیت میں میرے علاوہ ان کا اپنا بہت ہاتھ ہے. مطلب وہ مرحلہ جب مجھے ڈائپرز بچوں کے چینج کرنے چاہیے وہ خود بھی کر رہے ہوتے تھے. تو سچی بات ہے وہ بہت کٹھن مرحلہ تھا, لیکن پھر بھی ریڈیو سے توجہ نہیں ہٹی, پروڈکشن کے کاموں سے توجہ نہیں ہٹی. بہت سفر کیا میرے بچوں نے, اور اسی وجہ سے میرے بچے اپنے وقت سے اور عمر سے پہلے انڈیپینڈنٹ ہو گئے. ان کو پتا تھا کہ اچھا یوں مائکرو ویو کھولنا ہے, یوں کھانا گرم کرنا ہے, ہم کھا لیں گے, مما جب آئیں گی تو ہم بتا دیں گے کہ ہم کھا چکے ہیں. دیٹ واز اے ٹف پیریڈ. اور ایز اے مدر آپ کو یہ ہوتا ہوگا نا کہ وہ ٹائم مجھ سے مس ہو گیا. بہت میں ریگریٹ کرتی ہوں, ریگریٹ کرتی ہوں کہ مجھے وہ ٹائم ان کا بڑا ایک وہ سنہرا پیریڈ تھا. بڑی یادیں اس وقت سے وابستہ ہوتی ہیں, اس میں بہت سا وقت ان کو نگلیکٹ کرنے میں میرا گزرا ہے جس پر میں ریگریٹ کرتی ہوں. ایز اے مدر آپ کو ریگریٹ فیل ہوتا ہے؟ لیکن پھر جب ذرا سے بڑے ہو گئے پھر میں نے یہ کیا, میری سوشل ایکٹیویٹیز کوئی بھی نہیں ہے نا. اچھا, ریڈیو اور گھر, آفس اور گھر, یہ میرے 2 ہیں. میں کہیں نہیں جاتی آتی ہوں, شادیاں وغیرہ کوئی ہوں فیملی میں تو کبھی چلی گئی, لیکن بہت سے آتے ہیں نا کہ جی آرٹس کونسل میں یہ فنکشن ہے, فلاں جگہ یہ فنکشن ہے, لوگ مجھے دیکھتے ہیں, میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن میں نہیں جاتی تھی. خاص طور پہ اس وقت جب میرے بچے اسکول ایج کے میں تھے اور مجھے ان کو پڑھانا ہوتا تھا آفس سے پہنچ کے. مطلب میرے بچوں کے لیے جب وہ امریکہ سے واپس آئے تو ان کے لیے اردو ایک بالکل نایاب چیز تھی, اور میں جو فاؤنڈیشن پبلک اسکول میں اردو ٹیچر کی حیثیت سے بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر کا ایوارڈ لے چکی تھی, میرے لیے ایک گالی تھی کہ میرے بچوں کو اردو نہ آتی. پھر ان کو اس طرح سکھایا ہے میں نے بیٹھ کے بس, اور اب بھی میں ٹوکتی رہتی ہوں. میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی غلط تلفظ برداشت نہیں کر سکتی. ہماری میڈ ہے وہ ذکر کرتی ہے باجی اللہ آپ کو شفا دے, میں نے کہا شفا کا تو مطلب موت ہے, بھائی زیر لگاؤ شفا کہا کرو. تو یہ ہے کہ میری شاید یہ عام لائف کا میرے حصہ بن گیا ہے کہ میں کرتی رہتی ہوں. زبردست. نہیں میم یہ ہونا چاہیے. میم پروگرام ریڈیو کے ستارے کے حوالے سے کوئی بات, کوئی آپ کی ریویوز؟ آئی ایم پراؤڈ آف یو کہ تم نے ریڈیو کے ستارے شروع کیا. کمپلیمنٹ ہے. سچی میں بتاؤں کہ بہت سا یہ نیگلیکٹڈ سا میڈیم ہو کے رہ گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ مدر ہے تمام اس کے, اور یہیں سے یقین مانو بڑے بڑے نام یہاں سے لے کے ٹیلی ویژن پہ پہنچے, اسٹیج تھیٹر کیا, یہ بنیادی درسگاہ ہے کسی بھی بالکل ایسا ہی میڈیا کی. اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. تو تم نے یہ اتنا احسن قدم اٹھایا اور ریڈیو کے ستاروں کو ہائی لائٹ کیا. میں تو کہتی ہوں بس ہم ریڈیو والے شاید دیکھنے کی چیز نہیں ہوتے, صرف سننے کی چیز ہوتے ہیں, لیکن تم نے دیکھنے والی چیز بنایا اور لوگوں نے پسند کیا. بہت ساری ایپیسوڈ جو دیکھنے کا اتفاق ہوا, بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے میکے کی گفتگو ہو رہی ہے, ایسا لگتا ہے بس یہ تو ہمارے میکے کی, ہمارے گھر کی بات. بالکل. اور آپ نے آ کے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. میں تو یہ کہتی تھی کہ اگر میم ربیہ نہیں آئیں گی تو پروگرام جو ہے وہ کبھی بھی میرا ریڈیو کے ستارے کا کانٹینٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. آپ نے آ کے عزت افزائی بخشی ہے اس پروگرام کو. اب میں سمجھتی ہوں کہ پروگرام کمپلیٹ ہوا ہے. خلوص ہے, محبت ہے, تمہاری چاہت ہے, ورنہ سچی بات ہے ہم ابھی اس قابل نہیں ہیں. میں تو کہتی ہوں بھائی اب 2 میرے پوائنٹ آف ویوز ہیں کہ بھائی اب میرے انٹرویو کی کیا ضرورت ہے, اور دوسرے یہ کہ نہیں بھائی ابھی میں اس پہ نہیں پہنچی کہ میرا انٹرویو کیا جائے. کیا بات ہے. دیکھیں سوچ کے 2 پہلو ہیں نا, دونوں پہلو ہیں. تھینک یو سو مچ میم. آلویز. آپ کیا کریں, ٹائم کی قلت ہے اور پروگرام کو کلوز بھی کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ آئیں, اور آپ سے ہمارے ویورز نے, جو کہ اب لسنرز بھی ہوں گے ویورز بھی ہوں گے, یکساں طور پہ بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی, اور اگر ہم نے اس کا 2nd سیزن کیا تو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ اس میں بھی آئیں گے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی, انشاءاللہ بشرط وفائے زندگی. چلتے چلتے تمام آپ کے ویورز کے لیے میم پلیز ایک قطعہ ضرور پیش کروں گی کہ میری خواہش ہے کہ قدم قدم پہ ملے ایک نئی خوشی تم کو.
تو میں پھر کہتی ہوں قدم قدم پہ ملے ایک نئی خوشی سب کو, اندھیری راہ میں مل جائے روشنی سب کو. کیا بات ہے. میری دعا ہے خدا سے کہ کاش لگ جائے میری حیات کے لمحوں کی زندگی سب کو. کیا بات ہے میم, کیا بات ہے. اب یہ ایپیسوڈ مکمل ہو گیا. کیا بات ہے جناب. یہ ہیں ہماری میم ربیہ اکرم, اور جن کے بارے میں آپ نے نہ جانے کتنی دفعہ سنا ہوگا, ہر ایک سے سنا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ آگے بھی سنتے رہیں گے. اور آج صحیح معنی میں ریڈیو کا پاکستان جو ہے, ریڈیو کے ستارے کمپلیٹ ہوا ہے ریڈیو پاکستان کے ریپرزینٹیو کے ساتھ. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے, اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے پاس کون سے سیلیبریٹی گیسٹ ہوں گے آپ کے لیے. اس وقت تک کے لیے اجازت, رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.